अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप भाई साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब ठीक हैं आप? खैरियत से हैं सल्लल्लाहु अलैहि इंशाल्लाह? साहब, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। बहुत थैंक यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। मैंने काफी 2 हफ्ते गैर हाजिरी की है, मैंने कहा आज हाजिरी लगा लें। आपने मेहरबानी की कॉल करने की, बड़े ऐसे- आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत दे। आपका बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। अच्छा, अरे यारी साहब, अगर आपकी इजाजत से हम्म, कुछ गुफ्तगू करनी थी, कुछ आपके बयानात में से बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह। इजाजत हो तो कोई एतराज कर सकते हैं? बिल्कुल एतराज करें, एतराज करें। हाँ जी। मैंने ये आपका एक गुफ्तगू सुनी है, उससे मुनाजरा जो हो रहा था मौलवी साहब से, हम्म, अब्दुल लतीफ था उसका नाम। अब्दुल लतीफ बता रहे थे, पता नहीं सही नाम पता था कि नहीं पता। हाँ, तो उसमें जो एक नुक्ता पूछना ये चाह रहे थे कि जो वादा किया अल्लाह ताला ने हम्म, कि खिलाफत का एक सवाल है। आ, आपने ये फरमाया है ना अपने कई बयानात में हम्म, कि जो आप उनको उसको बता रहे थे कि जब अगर वादा अल्लाह ताला ने खिलाफत का किया है, सॉरी ये थोड़ा सा मोबाइल शायद हिल जाता है, ओके सर। खिलाफत का वादा किया है तो हजरत अबू बकर या हजरत उमर ने ऐसे फिर वो अबू अबैदा को खिलाफत क्यों कहा कि उनको बना लो? हम्म, तो आपकी तकरीर से तो सर ये एक दफा आपने फरमाया था कि ये तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और अलैहिस्सलाम जब उनके पास लोग गए थे तो उन्होंने क्यों फिर कहा था कि मैं नहीं बनना चाहता? उन्होंने जी रिफ्यूज क्यों किया था? ये आपके जी बनात से मैंने सुना है, अखज किया है। जी, और उसकी दलील सुन ले Am I अच्छी right? तरह से। या बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। उसकी बात दलील यह है, देखे कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बड़े फितने के दौर में, फितना यह था कि मुसलमान मिलकर मदीना मुनव्वरा में, मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, हरम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त के खलीफे को उन्होंने कत्ल किया। उस्मान का जो कत्ल हुआ है उसको कत्ल किसी यहूद नसारा या कुफार की फौज ने नहीं किया, उसको मुसलमानों ने कत्ल किया। और उसमें सहाबा भी थे, मुहाजिरीन अंसार थे उसमें। और उसको बुरी तरह कई दिन उसको प्यासा रखा, फिर उसको कत्ल किया, फिर उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दिया, बड़ी बेइज्जती की उसकी। तो वही लोग कल उन्हीं लोगों ने उस्मान के साथ बैअत किया था। यही लोग जिन्होंने उस्मान के कत्ल किया ना, पहले इन्होंने उस्मान के साथ बैअत की थी, फिर इनका इख्तिलाफ बना था उस्मान के साथ, जो भी इख्तिलाफात थे, फिर इन्होंने उस्मान को कत्ल किया था। और बहुत सारे लोगों ने उस्मान के साथ बैअत किया था लेकिन उस्मान का साथ नहीं दिया, तो ऐसे देखते रहे, खामोश तमाशाई बने, उस्मान का कत्ल हुआ। तो यही लोग अब आए हैं किसके पास? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ बैअत करने के लिए, आप उसके साथ बैअत करते हैं। और ये लोग जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ बैअत कर रहे थे, ये इसलिए बैअत नहीं कर रहे थे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मंसूस हैं, वो इसलिए बैअत कर रहे थे कि ये अच्छे आदमी है, ये नेक आदमी है। उस्मान ने बैतुल माल में फिलां फिलां किया, अब उसके गवर्नर बड़े चोर थे, उसके दामाद मरवान इब्न अल-हकम जो था उस, और मिस्र में जो इसका हाकिम था, इराक में जो इसका हाकिम था, यमन में जो इसका हाकिम था, इसकी जानिब से वो लोगों के बैतुल माल से चोरी करते थे। उस्मान उसका हिसाब किताब नहीं लेते थे उन लोगों का। तो अमीरुल मोमिनीन समय से आदमी नहीं है, ये बड़े जाहिद मुत्तकी आदमी है, इनके साथ बैअत करते हैं, ये एक जानिब से। तो ये वही लोग थे जिन्होंने अपने खलीफे के साथ एक दफा बैअत तोड़ी है। दूसरी जानिब से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि आप मेरे बाद क़िताल करेंगे, किन से? 3 ताइफा से, नाकिसीन से, नाकिसीन, फासितीन, मारिकीन से। नाकिस कौन है? वही लोग हैं जो आपके साथ बैअत करके आपके बैअत को तोड़ देंगे। नाकिस उसी को बोलते हैं जो आपके बैअत को तोड़ देंगे। वही वो हुआ भी यही कि तलहा जुबैर ने बैअत के मदीने में जाके जमल में मुकाबला किया, लश्कर लेके आ गए। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को यह बखूबी पता है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस हालात में वो अपनी इमामत को नहीं ठुकरा रहे कि मैं अल्लाह की जानिब से इमाम नहीं। ये लोग जो बैअत करने आए थे, ये दुनियावी तौर पे बैअत करने के लिए आए थे, ना कि कोई शरई खिलाफत जो अल्लाह मंसूस मिन अल्लाह है। ये शिया इस्ना अशरी थोड़ी थे कि उनकी इमामत को मंसूस समझते थे। ये जिस तरह अबू बकर उमर के साथ बैअत हुई है, उस्मान के साथ उसी अंदाज से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के साथ बैअत करना चाह रहे हैं। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को 2 बातों का इल्म है।
ایک کہ یہی لوگ تھے، پہلے انہوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کی، عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور دوسری بات یہ میرے ساتھ بیعت کر کے بھی میرے ساتھ یہ غداری کریں گے، سب نہیں کریں گے تو ان کی بڑی تعداد کریں گے۔ اور پھر عالم اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کو بخوبی پتہ ہے کہ بہت سارے گروہ ہیں جو ان کی خلافت کو نہیں مانیں گے، بہت سارے گروہ، صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کے حسادت کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ معاویہ شام میں وہ تو پتہ ہی ہے کہ وہ کبھی ان کے سامنے سرخم نہیں کریں گے، کوئی بھی بہانہ بنائیں گے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو ایسے حالات میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکومت آپ کی نہیں چاہیے، آپ جا کے کسی اور سے بیعت کریں۔ وہ اس کے لیے یہ اس کے کئی وجوہات ہیں، ایک یہ ہے کہ جو بیعت کرنے والے آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، ان میں سے بہت سارے صحابہ تھے جنہوں نے غدیر میں بیعت تو کیا تھا، وہ بیعت توڑ دی تھی، غدیر والی بیعت، پھر انہوں نے ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ اپنی بیعت توڑ کے عثمان کو قتل کیا تھا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کریں گے اور پھر توڑ دیں گے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام جب ان کو کہتے ہیں کہ میرے سے بیعت نہ کرو، اور وہ خود اصرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود آ کے منتیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں، تو یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اتمام حجت کے لیے بہت مفید ہے۔ کیسے مفید ہے؟ کیونکہ جب یہی لوگ کل بیعت توڑیں گے نا، کچھ مہینے کے بعد آ کے یہ لشکر لے کے آئیں گے جمل میں، تو امیر المومنین علیہ السلام ان سے کہہ دیں گے بھائی آپ وہی تو تھے جو میرے پیروں پہ پڑے تھے، آپ وہی تو تھے، میں آپ کی بیعت نہیں قبول کر رہا تھا، میں آپ کی حکومت، آپ لوگ تھے کہ آپ لوگ آئے اور اصرار کی کہ آپ بیعت قبول کرو، اسلام کو بچا لو، میں نے تو آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے تمہاری۔ تو یہ ان کے اتمام حجت کے لیے بہت مفید ہے۔ دوسری بات، جو عالم اسلام میں جو لوگ بعض دوسرے سرکشی کریں گے، جیسے معاویہ کا جو لشکر ہے قاسطین کا، وہ کبھی یہ الزام نہیں لگا سکیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو قتل کرایا تاکہ خود وہ حاکم بن جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عثمان کی قتل ہوئی ہے، خلافت آفر ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں چاہیے بھائی، کسی اور سے جا کے بیعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ان کے اتمام حجت کے لیے، اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ فتنے کے دوران ہے، جو شخص اس حکومت کو قبول کرے گا، کیونکہ حالات ایسے تھے اس زمانے میں کہ اس کے خلاف فتنوں کے آشوب، فتنوں کے امواج ہر طرف سے پھیر جائیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بخوبی یہ پتہ تھا، اس لیے وہ راغب نہیں تھے اس معاملے میں کہ وہ اس حکومت کو قبول کریں۔ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خلافت ٹکرایا ہے، یہ نہیں ٹکرایا کہ اپنی امامت کو ٹکرایا، وہ ایسے لوگوں کی بیعت کو انہوں نے ٹکرایا جنہوں نے غدیر میں ان سے بیعت کر کے اپنی بیعت کو توڑا ہے، جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان سے بیعت کی، عثمان سے بیعت کر کے عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور پھر جب دوبارہ ان سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کریں گے، ان کی بڑی تعداد جمل میں جا کے اپنی بیعت توڑیں گے، تلوار نکالیں گے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے لیں گے، معاویہ سے پیسے لے کر اپنی بیعت توڑیں گے، معاویہ سے جا کے ملیں گے، اور بہت سارے لوگ وہی ہوں گے جو بیعت کر کے خارجی بن جائیں گے، کیونکہ پیغمبر نے بتایا تھا کہ آپ 3 طوائف سے لڑیں گے، ایک ناقصین سے، ناقص میں نے بتا دیا، ناقص وہ ہیں جو بیعت توڑیں گے، قاسطین ہیں معاویہ کا لشکر، اور مارقین خوارج کا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان پہ اچھی طرح اپنے حجت کا اہتمام کیا تھا، اور یہ مختلف لحاظ سے اس کے حکمتیں بہت زیادہ ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی جانب سے امام نہیں ہوں آپ کا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ظاہری دیکھیں، امام پیغمبر نبی ہیں، امام ہیں، چاہے حکومت ان کے پاس ہو یا نہ ہو، ہے کہ نہیں بھائی؟ مسلمان دنیا میں ایک آدمی بھی ہو نا، کوئی مسلمان نہ ہو، امام نبی ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پیغمبر کے پاس اگر کوئی اطاعت کرنے والا نہ ہو، حکومت نہ ہو، پھر بھی نبی، مکے میں تھے نا، وہ نبی تھے، نبی میں مکے میں ان کی پاور نہیں تھی۔ اسی طرح امام اللہ کی جانب سے امام ہوتا ہے، چاہے کوئی اس کی اتباع کرے یا نہ کرے، اس سے اس کی امامت پہ فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو ظاہری حکومت ہے، یہ امامت کا جزو نہیں ہے کہ اگر ظاہری حکومت ہے تو وہ خلیفہ ہے۔ رسول صلی اللہ، خلیفہ سے کیا مراد؟ جانشین، پیغمبر کا جانشین ہے۔ اگر ظاہری حکومت نہیں ہے تو وہ اس کی خلافت نہیں ہے، وہ چاہے ظاہری حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہے، چاہے ہو یا نہ ہو۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جس چیز کو ٹکرایا ہے وہ ایک ظاہری دنیاوی پوسٹ ہے، وہ ظاہری دنیاوی پوسٹ گورنمنٹ کا پوسٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس حالات میں انہوں نے اس کو اتمام حجت کے طور پر، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے اور قسمیں دے رہے تھے کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں، اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان سے بیعت کر کے عثمان کو قتل کیا تھا۔
اور وہ وہی لکھتے جو کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ ان پہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلوار نکالیں گے. تو ایسے لوگوں سے بڑا مناسب تھا ان کا کام, بڑا حکیمانہ تھا کہ میں آپ کی بیعت قبول نہیں کرتا, اور وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بیعت کرو, بیعت قبول کرو, اور آخر میں زبردستی ان سے ان کو بیعت قبول کرایا. اوکے, مزید بولے بھائی. اچھا جی, ایک آپ کی گفتگو سے اور بیانات سے میں نے اخذ کیا ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمارے پاکستان میں مروجہ انڈیا یا بنگلہ دیش میں یا ہم گریہ کرتے ہیں یا محرم کے دنوں میں ذوالجناح نکالتے ہیں جلوس وغیرہ, جی سر, اور اس میں پھر ماتم کرتے ہیں, تو یہ آپ نے, میں یہ صرف آپ سے یہ دلیل کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے بارے, گریہ کے بارے میں تو آپ نے جو فرمایا وہ تو قابل فہم ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ رونا یا یہ تو بہت بڑا غم ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ جو زنجیر زنی کرنا, اور یہ میرے بیٹے کا طرف سے یہ سوال تھا, ایک دن میرے سے وہ بات کر رہا تھا, میں نے ذکر کیا جب, تو مجھے کہہ رہا تھا ابو کہ ان کی پہلے جب حضرت امام حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد یہ کہیں آئمہ نے اس طرح کا کوئی جلوس نکالا, بچہ تھا نا, اس نے سوال اٹھایا. میں نے کہا بیٹا مجھے تو اتنا زیادہ علم نہیں, گریہ کے بارے میں رونا یا اس سے بڑا دکھ تکلیف اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا یہ اگر گریہ ہے ابو یہ تو ٹھیک ہے کہ چلیں تھوڑا سا ہاتھ کا بھی آپ نے دل میں ایسے مار کے بھی دکھایا کہ چلو یہ بھی ایک کسی حد تک آپ ظلم کے خلاف اپنا احتجاج ہے, یہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا. لیکن اب اس کے بعد پھر یہ پیٹنا آ گیا, پھر اس کے بعد زنجیریں آ گئی, تلواریں, اور پھر کیا ہے ابھی تو ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے لوگوں نے گولیاں ماری اپنے سر میں, پیٹ میں. تو مجھے سر یہ جو بھی ہے نا, آپ مجھے کوئی حدیث دکھائیں کہ اس طرح کا جو ماتم ہے یا جلوس ہے وہ, کیونکہ آپ دلیل کے بہت, کیونکہ آپ ماشاءاللہ اہل اخبار علماء میں سے ہیں, علامہ میں سے ہیں, جو قرآن و سنت و حدیث رسول اور ائمہ اطہار معصومین کا کوڈ کرتے ہیں. تو کائنڈلی میں آپ سے یہ خواہش کروں گا اور میرا یہ مطالبہ ہے صد احترام, آپ اس بارے میں کوئی ہے, اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں دے دیجئے گا, میں پھر اگلے سوال پہ چلا جاتا. دیکھیں, غم میں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اظہار جزا, یہ تو میں نے بار بار, جو لوگ میرے پروگرام کو اکثر دیکھتے ہیں نا ان کو تو میں نے بار بار جواب دیا. اظہار جزا, اظہار بیتابی, یہ تو منسوس ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک فرعی مسئلہ ہے, یہ فروعات میں ایک مسئلہ ہے نا, کہ مثلا ہم فروعات میں ہے, مثلا جیسے آپ افطار کا ٹائم کس وقت ہوتا ہے, افطار مثلا کس چیز سے کرنا مستحب ہے, اور یہ بھی کوئی واجب تو نہیں ہے کہ آپ سینہ زنی کریں یا زنجیر زنی کریں, یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی جائز ہے یا جائز نہیں ہے, مستحسن ہے یا مستحسن نہیں, کوئی واجب. ایکسکیوز می, اس میں ضرر ہے نا اس انسان کی جان کو, اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنا. اجازت دے بھائی. جی. تو اس میں کوئی وجوب کی بات نہیں, یہ صرف ایک آداب ماتم ہے, آداب عزا ہے. ہمارے جو بھائی جماعت و مخالفین ہیں وہ تو اہل بیت علیہ السلام کے غم پہ تو کبھی روتے بھی نہیں ہے نا. آپ کے علماء آپ کے مساجد میں کبھی رونے, حالانکہ یہ آپ کے کتب میں صحیح سنت کے ساتھ ہے, ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بلند آواز کے ساتھ روئے. ہم نے تو جبرائیل نے نوحہ سنایا, انہوں نے روئے. آپ کے کتب میں تو یہ کبھی نہیں ہوتا نا, الٹا شیعوں پہ. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول واقعات سے پہلے, نزول مصیبت سے پہلے, جب امام حسین علیہ السلام صحت مند ہیں, ان کے آنکھوں کے تارے ہیں, سامنے ہیں, گود میں ہیں, اس وقت اس طرح روتے ہیں بلند آواز کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. جب امام حسین علیہ السلام پہ مصیبت آئی ہے, ان دونوں میں بڑا فرق ہے, مصیبت سے پہلے رونا, مصیبت کے بعد رونا. آپ لوگ اعلان کہ آپ کے کتب اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہو, کہ ہم اہل سنت ہیں, سنت بھی ثابت ہے کم از کم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز کے ساتھ گریہ کرنا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں, یہ ثابت ہے. یہ مصیبت کے نزول سے پہلے, اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہیں نزول مصیبت کے بعد, وہ حتماً گریہ سے زیادہ کچھ عمل بجا لاتے,
کیونکہ ہمیشہ مصیبت جب نازل ہوتی ہے، مصیبت کی خبر ہو نا کہ آئندہ یہ مصیبت ہوگی، اس وقت انسان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. مصیبت جب نازل ہوتا ہے اس وقت دکھ ہوتا ہے انسان کو. تو آپ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے جماعت مخالفین کے علماء و مشائخ سے کہ آپ لوگ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ یا تو گمراہ یا تو کافر ہے. کیوں یہ سنت متروک ہے تمہارے ہاں؟ الٹا شیعوں پہ اعتراض، الٹا شیعوں پہ اعتراض. شیعہ تو یہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہاں بات ہے سینہ زنی کی، بات ہے مثلا زنجیر زنی کی، کہ یہ کیا ثابت ہے کیا نہیں. لیکن جہاں تک ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، ان کے زمانے میں تقیہ کا زمانہ تھا. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو انہی کی حکومت تھی. اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی شیعوں کا اتنا بڑا، شیعہ اتنے بڑی تعداد میں بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی دستہ نکالیں. کر لیتے تو قتل ہو جاتے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، بنی مروان کے زمانے میں انہوں نے کئی دہائیاں حکومت کی ہیں، بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہوں نے 1000 شہر، 1000 مہینے حکومت کیا. یہ جو لوگوں کو لاتے تھے کہتے تھے لعنت کرو امیر المومنین علی علیہ السلام پہ. اگر کوئی لعنت کرتا تھا تو اس کو چھوڑتے تھے. یہ آپ کے کتب میں بڑی پڑھی ہیں. اگر لعنت نہیں کرتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے تو اس کو قتل کرتے تھے. تو ایسے حکومت میں آپ توقع نہ کریں کہ اس میں شیعوں کی تعداد زیادہ ہو یا وہ یہ جرأت کر سکیں کہ ماتم داری علن کریں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے بحار الانوار للعلامہ المجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 45 ہے. یہ جلد نمبر 45، چاپ دار احیاء التراث العربی. میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 115 میں. یہ بڑا آپ نے سخت جو سوال کیا نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بھی آج یوم شہادت ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کا کنیہ بھی ام کلثوم ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ام کلثوم جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کنیہ بھی ہے. وہ کوفے میں تھے. ابھی اسرا کا قافلہ آیا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، کوفے کے لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے ہمیں دعوت دی اور ہماری مدد نہیں کی. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کو سنائی دی کہ آواز، لوگوں ہر طرف سے گریہ کی آواز بلند ہو گئی. اسی دوران گفتگو آواز کی، گریہ کی آواز اور چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی. فَإِذَا أَتَوْهُمْ بِرُؤُوسِ يُقَدِّمُهُمْ رَأْسُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کا سر آ گیا. زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے چہیتے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قرۃ عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیزے پہ. بنی امیہ کا لشکر، ان کا سر مبارک، ان کے ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام کا یہ سر آ رہے، لیکن سب سے آگے جو سر ہے امام حسین علیہ السلام ہے. وہ رأس زہری قمری، وہ پھول جیسا سر شریف، قمری چاند جیسا سر تھا. اشبہ الخلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ ترین چہرہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا سر مبارک نیزے پہ. وَلَحْيَتُهُ كَسَوَادِ السَّبْجِ، داڑھی بھی ان کی سیاہ تھی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر ان کی 57 سال تھی. اچھا، وَوَجْهُ دَارَةٌ قَمَرٌ طَالِعٌ وَالرُّمْحُ تَلْعَبُ بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، چہرہ ان کا بالکل چاند کی طرح خوبصورت، شہادت کے بعد بھی اسی طرح چمک رہے ہیں. اور وہ جو ہے ان کا سر نیزے پر ہے. نیزہ وہ جس شخص کے آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے نا، وہ کبھی دائیں طرف کر رہا ہے اس کو، کبھی بائیں طرف کر رہا ہے. اچھا، فالتفت زینب الیہ، زینب فرأت رأس اخیہا، زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کیا، دیکھا ایک دفعہ، دیکھا کہ بھائی کا سر ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے. فنتحت جبینہا بمقدم المحمل، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے سر مبارک محکم مارا ہے، زور سے مارا ہے. وہ محمل تھا نا، جو اونٹنی سواری جو تھی نا، دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر کو محکم مارا ہے. وہاں پہ جو محمل تھا، اونٹنی کا جو زین ہے، اس پہ زور سے مارا ہے. وہ بہت مضبوط لکڑ کی ہوتی ہے. حتی رعین الدم یخرج من تحت قناعها، ہم نے دیکھا کہ ان کے پردے کے، وہ پردہ تھا چہرے پہ، اور قنا تھا، اور روپوش تھا، ان کے نیچے سے وہ خون، ہم نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خون نکل رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں میرے پاس. اور پھر ان کے نوحہ انہوں نے پڑھا یہاں پر، یا ہلالا لما استتم کمالا
غاله خسف فابدأ غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار سليبا يا أخا لو ترى عليا لدى الأسر مع اليتيم لا يطيق وجوبا كلما أوجعوه بالضرب نادى كلما أوجعوه بالضرب ناداك بذل يفيض دمع السكوبا يا أخي ضمه إليك وقربه وسكن فعاده المرعوبا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. یہ بڑے اشعار ایسے ہیں دل کو چیرنے والے اشعار ہیں کہ اے میرے بھائی اے میرے چاند ابھی آپ کے غروب کا وقت نہیں آیا تھا آپ کو جو ہے گرہن لگی ہے آپ کو گرہن لگی ہے میرے دل کے پیارے اے میرے حسین مجھے یہ بھی دل دیکھنا تھا تیرے بہن زینب کو کہ یہ میرے مقدر میں ہے کہ آپ کا سر شریف اس طرح آ رہا ہے. تو یہ اشعار ہے میرے آپ کی بیٹی فاطمہ یہاں پر ہے اس کی دل غم سے پٹی جا رہی ہے اپنی بیٹی سے بات کریں آپ یا آپ کا بیٹا علی سجاد علیہ السلام ہے وہ بڑے غم میں ہیں ان سے بات کریں. تو اس طرح یہ جملات ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے سر سے خون بہتا جا رہا ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت سجاد علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے. یہ کتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام تألیف مرزا حسین النوری الطبری چاپ دار البلاغہ. یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو صفحہ نمبر 200 میں لے کے چلتے ہیں. یہاں پر ایک طویل روایت ہے. ایک نصرانی تھا اس نے آ کے ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اہل بیت کو خواب میں اس طرح دیکھا ہے. وہ اپنا ایک لمبا خواب بیان کرتا ہے. اس کے خواب میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ آ رہا اور اس قافلے میں بڑی بڑی آپ کی پھوپھی زینب ہیں آپ ہیں اور آپ لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. تو وہ بہت طویل واقعہ ہے. تو وہ اپنا خواب امام زین العابدین کو علیہ السلام کو سنایا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ مرکب آئے تو اس میں بہت ساری خواتین تھے. ایک خاتون سب سے زیادہ غمزدہ تھی اور وہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کہہ کے پکار رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین میرا بیٹا حسین. تو اس کا واقعہ جب سنا امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ بڑے سخت الفاظ ہیں میں وہ 2-3 صفحات کا واقعہ میں سب کو نہیں سنا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مصائب سنے تو امام زین العابدین علیہ السلام سید سجاد علیہ السلام طالع قام على طوله ونتح الجدار البيت بوجهه فكسر انفه وشج راسه وسال دمه على صدره. امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہاں دیوار پہ اپنا سر زور سے مارا ہے مصائب سن کر. اپنی نانا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی بہنوں کے مصائب سن کر تو انہوں نے اپنا سر زور سے دیوار پہ مارا ہے. سر ان کا پٹ گیا ہے ان کا خون جاری ہوا ہے ان کے چہرے مبارک پر ان کے سینے پر خون جاری ہوا ہے. اچھا یہ اس کے علاوہ اور بھی ہے ہمارے پاس دلائل ہے کہ لیکن یہ کافی ہے آپ کے سوال کے لیے اتنا ہی کہ یہ جو خون کا ماتم ہوتا ہے اس کی اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو تم بے غم کا اظہار کرو بے قراری کا اظہار کرو. یہ بے قراری کا اظہار جو ہے اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے. جیسے بالوالدین احسانہ اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی زینہ زنی کرتا ہے اچھی بات ہے کوئی زینہ زنی نہیں کرتا زنجیر مارتا ہے وہ بھی اچھی بات ہے. اگر واقعی اسی غم میں کرتا ہے جو دکھاوے میں کرتا ہے منافقت کرتا ہے وہ اللہ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے دلوں کا راز اللہ جانتا ہے. جو مثلا تدبیر کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں وہ اگر اسی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم غم امام علیہ السلام ہم پہ اتنا باری ہے یہ غم کہ ہم اس غم میں ہم سے تحمل نہیں ہوتا مولا کے غم سن کر ہم تحمل نہیں ہوتا ہمیں مارنا پڑتا ہے ہمیں اور ہوتا ہے انسان کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ وہ اپنا چین کھو جاتے ہیں تو ایک زنجیر مارتے ہیں یا قمہ مارتے ہیں
لیکن یہ اگر کوئی بھی یہ شخص کرتا ہے وہ حرام فعل انجام نہیں دے سکتا یہ کرتے ہوئے اپنے جا کو گولی مار دو اپنے آپ کو. انتحار خودکشی یہ حرام ہے. جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ جہنم جاتا ہے, اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو شخص خودکشی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی انسان اس میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جو جائز چیز ہے انسان کر سکتا ہے. مثلا میں چہرے پہ تپڑ مارتا ہوں, ایک جائز چیز ہے, یا میں سر پہ زنجیر ماروں, یا سر پہ مٹکا ماروں, یا سر پہ ایسی چیز ماروں کہ میرے سر سے خون جاری ہو, یہ کوئی حرام نہیں ہے. جہاں تک ضرر کی بات ہے, اس سے ضرر نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مثلا سینہ زنی کرو نا, میں 1000 دفعہ بھی سینہ ماروں, یہ سے انسان کو ایسی ضرر نہیں ہوتی کہ بھئی انسان کو اس میں نقصان ہوتا ہے. یا انسان کے پشت سے خون جاری کریں, اپنے پشت سے خون جاری کریں, بھئی پیٹھ سے, اس سے انسان کو ضرر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص بیمار ہے, مثلا کوئی ہوتے ہیں نا لوگ ان کو بیماری ہوتی ہے, کوئی اس کو شوگر کی بیماری ہے, یا کسی کو کسی قسم کی بیماری, اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر سب لوگ بیمار تو نہیں ہے نا. ہمارے نوجوان ابھی دیکھیں, میں نے بہت زیادہ سنا ہے, آپ شیعوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عجیب ہے, وہ بہت زیادہ زنجیر مارتا ہے نا, ان کے پشت پہ بڑا خون جاری ہوتا ہے. پھر وہ جا کے حمام, نماز کا وقت آتا ہے تو حمام کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے نکل آتے ہیں, وہ نیا قمیص پہن جاتے ہیں, تو صبح تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے سارے زخم, اور جو سینہ زن لوگ ہیں, جو ماتمی لوگ ہیں, وہ اکثر یہی کہتے ہیں اس میں بڑا معجزہ ہے. دوسرے جو زخم ہے نا, ایک زخم کو ٹھیک ہونے میں 1 ہفتے 2 ہفتے لگتے ہیں, ہلکا سا بھی زخم ہو, لیکن یہ جو زخم ماتمداری میں ہوتی ہے یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, بہت جلدی اس کا جو ہے وہ بالکل اس کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے بہت سنا ہے. اور ابھی شیعہ تو کرتا ہے نا, شیعہ نوجوان وغیرہ بوڑھے نوجوان کرتے ہیں, وہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں اس سے ضرر ہوتا ہے. ہاں, اگر کوئی ایسا ضرر کی کسی کے لیے مضر ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. اوکے میرے بھائی, تھینک یو سر. اب دوسروں کو باری دیں گے. بالکل جی, میں پھر آج اتنی آپ کو کوئی اتنا اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. سلام ٹھیک ہے, بہت مہربانی. پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.